Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as you know, today we are going to read our second part of Islamic study class 9th. सेकंड पार्ट से मुराद ये है कि दूसरा हिस्सा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि यहाँ हमारे कोर्स में 3 हिस्से हैं. पहला हिस्सा कुरान मजीद, दूसरा अहादीस का और तीसरा हिस्सा मौज़ूआत इस वाला. अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद का हिस्सा हम पढ़ चुके हैं और आज हम अहादीस मुबारका हिस्सा 2 यहाँ पढ़ेंगे. हिस्सा 2 अहादीस मुबारका. अहादीस मुबारका इसमें 10 अहादीस मुबारका है. आज हम पहली हदीस पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान तरीके से तर्जमा और तशरीह करवा दूं. पहली हमारी जो हदीस है वो है अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजलुद दुआ इल इस्तगफार व अफजलुद दुआ इस्तगफार. इसका तर्जमा ये है कि सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तगफार है. इस हदीस मुबारका के 2 हिस्से हैं. पहले हिस्से में अल्लाह की वहदानियत, माबूदियत और दूसरे हिस्से में अल्लाह से माफ़ी मांगना, बख्शिश तलब करना, अपनी कमियों कोताहियों के लिए माफ़ी तलब करना. पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे माबूद. यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला ने मबूस फरमाए हैं, सब ने सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम दी है और इसी तबलीग को आगे जारी रखा. क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर दीन इस्लाम नामुकम्मल है और ना ही कोई इंसान दायरे इस्लाम में दाखिल हो सकता है. कुछ भी कर ले, सारी जिंदगी इबादत कर ले, दिन रात रहबानियत कुछ भी कर ले, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता. अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह वाज़ेह तौर पर बताया कि मैं ही माबूद हूँ, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है. इस लिहाज से अल्लाह तबारक ताला सूरतुल मुहम्मद में की एक आयत है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह. बस तहकीक जान लो कि हकीकत में अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. यानी अल्लाह के बगैर कोई माबूद नहीं. अल्लाह ताला ने कई जगहों पर कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बताया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम. अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. वही कय्यूम है, वही जिंदा है और वही हमेशा के लिए कायम रहने वाला है. अल्लाह की ज़ात हमेशा से है,
ہمیشہ ہی رہے گا. یہی چیز ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ ہماری اخروی زندگی کامیاب رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو سب سے بہترین اور فضیلت والا عمل قرار دیا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایسا کلمہ عطا کیجئے کہ جس سے میں تیرا ذکر کروں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب میں اس کو یہ بتایا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. حضرت موسیٰ نے فرمایا یا باری تعالیٰ یہ تو ہر آدمی پڑھتا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے. ایک پلڑے میں دنیا مافیا سب کچھ رکھ دیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا زیادہ رہے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی فضیلت والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہی سنتے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کو نصیحت کرتے تھے اور کسی کو سمجھانے کے لیے تو خصوصاً خاص کر جب حضرت معاذ کو یمن کے لیے روانہ کیا تو ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم لوگ یمن کی طرف جا رہے ہو تو ان لوگوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اور پھر یہ دعوت دینا یعنی میں محمد اللہ کا رسول ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بہترین عمل نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو میرے لیے اس سب کچھ سے زیادہ یہ باعث فضیلت ہے جس پر سورج طلوع ہوا ہو. مطلب پوری کائنات سے بھی یہ زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں. ایک اور حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے آخری یعنی وقت نزا مرنے کے وقت یہ کلمات ہوں لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں جائے گا. یعنی ایسی فضیلت والا کلمہ جس شخص نے آخری الفاظ یہ کہے لا الہ الا اللہ تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. اس لحاظ سے ہمیں اپنی عبادات میں اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں سب سے پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جگہ ہو تو لا الہ الا اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو تو وہ محفل ان لوگوں کے لیے وبال جان ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی محفل ہو اٹھنا بیٹھنا ہو کہیں بھی ہو لا الہ الا اللہ کا ورد انسان کی زبان پر جاری رہنا چاہیے. اس سے ایک تو یہ ہے کہ یہ نیکیوں کے لیے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اخری زندگی کے لیے بھی یہی انسان کے لیے کافی ہے. آخری حدیث اس کے بارے میں یہاں ایک بتاتا چلوں کہ حدیث قدسی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو شخص اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. جو شخص اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بہترین دعا وہ استغفار ہے، چونکہ باحیثیت انسان میں بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگے۔ وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے کہ قبل از اسلام جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی انسان نے گناہ کیے ہیں، جب اسلام میں داخل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ کہ اللہ سے انسان معافی مانگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ کہ جب انسان کوئی غلطی کر بیٹھے، اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، تو یہی استغفار ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں جن کا قول گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا، ان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکالا گیا، پھر کئی سال وہ جنگلوں میں جہاں جہاں بھٹکتے رہے، گھومتے رہے اور ایک دوسرے سے الگ بھی رہے۔ آخر کار انہوں نے اس انداز میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا، یہ دعا انہوں نے کی، اور اس دعا کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور اس دعا میں جب بھی یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کوئی بھی انسان سے غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے اپنی غلطی کا مان لے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور میں اپنی غلطی اپنے ہی گلے میں ڈالتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، تب اللہ تعالیٰ معاف۔ یہ ایک عاجزی کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خود دعا فرمائے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کھایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور انسان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کافی مقولہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح نقل فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی
वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। اے ہمارے پروردگار، میرے پروردگار، ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما اور تمام مومنین ان کو معاف فرما۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا گویا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی قول اس طرح قرآن مجید میں فرماتے ہیں، رب فلی والے اخی، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خود فرمایا، بتا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کا شدت سے اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا کہ ایک مومن شخص کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، کہ مومن راہ راست پر واپس آ جائے، اپنی برائی کمیوں کوتاہیوں کے لیے توبہ کرے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ معاف ضرور فرمائیں گے۔ ہم بحیثیت انسان غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے ہوئے کسی اور کو زیادہ نہیں سنا۔ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء، محسن انسانیت تھے، صرف اور صرف ہمیں سبق دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے اسی طرح دعائیں کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، اور ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت مانگیں۔ کوئی بھی جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطیوں کے لیے ازالہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا۔ آج یہ پہلی حدیث تھی، اس کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، معبودیت، اور دوسرے حصے میں استغفار کو ایک بہترین دعا قرار دیا گیا ہے کہ جب بھی انسان زندگی میں کوئی غلطی کر بیٹھے، کچھ بھی ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ضرور استغفار زیادہ زیادہ کرے۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کی اللہ تعالیٰ روزی کے وسائل بھی بڑھا دیتا، اسباب بڑھا دیتا۔ تو ہمیں اس دنیا کے لیے بھی، اخروی دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے یہ بہترین دعا ہے۔ انشاءاللہ اگلی حدیث جب پڑھاؤں گا تو اسی طرح تفصیل سے کوشش کروں گا۔ پھر بھی اس کے باوجود اگر آپ کو کہیں سمجھ نہ آئے تو ضرور آخر میں بتا دیجیے گا، کمنٹ سے بتا دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک اللہ